बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कमदियाँ गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज मैं आपको हज 2024 जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया है, अल्लाह पाक ने करम किया, उसकी कुछ यादें जो हमारे दिल में हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं जो 2025 में हज करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक का करम से अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, हमें मौका फ़राहम हुआ तो हमें बत्ता कुरैश, मक्का के बत्ता कुरैश इलाका है, वहाँ बिल्डिंग नंबर 910 में जगह मिली। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारा एक बहुत बड़ा जो है पुरतकल्लफ़ किस्म का इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल की तैयारियाँ करने वाला पाकिस्तान के वज़ारत हज नहीं था, बल्कि जो कैटरिंग के ठेकेदार थे, जिनको गवर्नमेंट ने ठेका दिया हुआ था कैटरिंग का, वो थे। उनका नाम था सरगोदा कैटरिंग और उनके ऑनर का नाम था नवीद गुजर। बहुत खूबसूरत इस्तकबाल किया गया। हजाज कराम को तोहफ़े दिए गए, बैग दिए गए और खाने के लिए मुख्तलिफ़ अशिया जो हैं वहाँ रखी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने एंजॉय किया और सब हजाज कराम ने फ़ख्र महसूस किया कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा भी किसी ने इस तरह खूबसूरत किस्म का इस्तकबाल किया है। खैर, ये तो बात हुई पहले दिन की। उसके बाद हमारा साथ उनके साथ तकरीबन 35-36 दिन का रहा। तो अल्लाह का करम है कि एक से एक बढ़ के उन्होंने खाना हमें दिया गया, बेहतरीन किस्म का खाना। हमें अपने घर की जो याद है वो भूल गई और हम उनके खानों की लज्जत से इस तरह जो है मतलब उनके खाने की लज्जत से मसरूर हुए कि हम मतलब डेली इंतज़ार करते थे कि यार आज क्या नेमत अल्लाह पाक हमें दे रहा है। तो यकीन करें, एक से एक बढ़ के खाना, एक से एक बढ़ के लज्जत भरा खाना हमें पेश किया गया। अखलाक इतना अच्छा कि उनकी जितनी भी लेबर थी वो हर टेबल पे आके हर किसी को पूछती है, हाजी साहब क्या चाहिए, हाजी साहब खाना और चाहिए, सालन और चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, मतलब बेहतरीन। और उनके जो हमारे वहाँ ड्यूटी थे, जो इंचार्ज थे बिल्डिंग के, असलम नियाज़ी साहब, उनका इखलाक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इखलाक था। उनका बहुत ज़बरदस्त इखलाक था। हर किसी हाजी को बड़े प्यार से, मोहब्बत से उनका पूछते कि सुनाएं जी कैसा खाना है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मतलब इस तरह उन्होंने अपने अखलाक से हर किसी को अपना गर्विदा बना लिया। हम भी उन्हीं में से एक हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी असलम नियाज़ी साहब हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि हाजी साहब क्या हाल है। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र होता है। एक अमैर गुजर साहब थे उन वहाँ पे। असलम नियाज़ी साहब कुछ दिनों के बाद उनकी ड्यूटी जो है बिल्डिंग नंबर 909 पे लग गई, तो हमारे पास जो अमैर गुजर था वो उनकी ड्यूटी लग गई। तो वो भी बहुत अच्छे अखलाक के इंसान थे, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, मेरा दिल चाहा कि यार ये जो सरगोदा कैटरिंग वाले हैं इनकी कोई हिस्ट्री मतलब मैं पूछ सकूं। तो मेरे एक अजीज़ थे जो तकरीबन 25 साल मक्का में रहे। मैंने उनसे बात की कि यार सरगोदा कैटरिंग वाले हमें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और बड़ा अच्छा और लज्जत भरा खाना होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाजी साहब ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको सरगोदा कैटरिंग वालों का जो है वो मतलब खाना मिल रहा है। सरगोदा कैटरिंग हमारे मक्का की मशहूर है। ये अजीज़िया में इनकी ब्रांच है और ये पिछले 20-25 साल से वहाँ हैं। हम जब भी किसी दोस्त की दावत करते हैं, कोई अच्छा खाना खाने का मूड होता है, तो हम सरगोदा कैटरिंग वालों के पास ही जाते हैं और वहीं से जाके अपने दिल को खुश करते हैं। तो दोस्तों, मेरी दुआ है कि जो दोस्त 2025 में हज करने के लिए जाएं, उनको भी सरगोदा कैटरिंग की मेहमान नवाज़ी जो है वो मिले, वो आपकी मेहमान नवाज़ी करें। तो
آپ کو جو ہے اپنے گھر کے کھانے جو ہیں وہ بھول جائیں گے، پاکستان کے کھانے بھول جائیں گے، کیونکہ ایک ایک وقت میں دو دو تین تین قسم کا کھانا دینا ان کا معمول تھا۔ ہر کھانے کے ساتھ چائے، دودھ پتی اس طرح کی کہ پاکستان میں اس طرح کی ملنا ممکن نہیں ہے، کہ بالکل خالص اور اوریجنل دودھ ہوتا تھا، اور پھل دوپہر کو بھی پھل ساتھ مل رہا ہے، شام کو بھی پھل مل رہا ہے، اور سویٹ میں حلوہ اور سوئیاں مطلب ہر کھانے کے ساتھ مل رہی ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ خیر، کیونکہ بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو جو کچھ بھی مل رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستو، میں آپ کو مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ حج میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس چیز کی آپ کو طلب ہونی چاہیے۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، تو اس لیے ہمیں کچھ پریشانیاں ہوئیں۔ تو میرے بردر، جس دن آپ کو 8 تاریخ کو یہ ہوٹل سے بسوں میں بٹھا کے مینا کے لیے لے جائیں گے، تو آپ کو جب مینا کے خیموں میں لے جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک بہترین قسم کا خیمہ جو ہے وہ ملے گا رہائش کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی 5 نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں، اور 5 نمازیں مکمل کرنے کے بعد آپ نے عرفات کی طرف سفر شروع کرنا ہے۔ وہاں سے ٹرین چلتی ہے، ہمارا اسٹیشن جو ہے وہ تقریباً 1 اور 2 کے بالکل پاس تھا ہمارا خیمہ، تو آلموسٹ پاکستانی خیمے وہیں ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو وہ بٹھاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا سفر جو ہے وہ آپ کو زگ زیگ کی شکل میں کرواتے ہیں تاکہ رش نہ ہو، ورنہ اسٹیشن تو بالکل سامنے ہوتا ہے۔ خیر، کوئی فرق نہیں پڑتا، بندہ فیل نہیں کرتا، کیونکہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اور ہر کسی کو بڑے آسانی کے ساتھ بس اور ٹرین میں سوار ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو وہاں سے آپ جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو تقریباً 5-10 منٹ کی مسافت کے بعد، کیونکہ بل ٹرین ہوتی ہے، بڑی سپیڈ تیز ہوتی ہے، وہاں آپ کو عرفات کے اسٹیشن پہ اتار دیتی ہے۔ اسٹیشن سے اترنے کے بعد آپ کو تقریباً 5-10 منٹ کی مسافت کے بعد آپ کا خیمہ مل جاتا ہے، اور یہ بہت لگژری قسم کے خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان خیموں میں ایئر کنڈیشن اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو سردی فیل ہوتی ہے، اور باقاعدہ آپ کے لیے کمبل وغیرہ جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، صاف ستھرے، بالکل نیٹ اینڈ کلین۔ تو وہاں آپ ریسٹ کرتے ہیں۔ کھانا وہاں بھی الحمدللہ بہت اچھے قسم کے کھانے، بہترین سہولتیں، ہر قسم کی سہولتیں وہاں پرووائڈ کی ہوتی ہیں۔ ہر چیز آپ کو وہاں میسر ہوتی ہے، پانی، چائے، بوتل، اور جو کچھ آپ چاہیں وہاں میسر ہوتا ہے۔ وہاں آپ نے عبادت کرنی ہے۔ تقریباً 11-11:15 بجے خطبہ ہوتا ہے، آپ نے اپنے موبائل پہ لائیو خطبہ سننا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ظہر اور عصر پڑھنی ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ ظہر اور عصر جو ہے وہ کٹھی ادا کی جائیں، لیکن آج کل علماء کرام کی مشترکہ جو ہے وہ رائے یہ ہے کہ کیونکہ آپ ٹائم سے پہنچ جاتے ہیں، اور ظہر کے ٹائم پڑھیں اور عصر کے ٹائم پڑھیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ قصر کر کے پڑھیں، کیونکہ سنت یہ ہے کہ قصر کر کے پڑھیں۔ تو قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 فرض آپ نے ظہر کے پڑھنے ہیں اور 2 فرض آپ نے عصر کے پڑھنے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب مغرب ہو جائے تو پھر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے۔ مغرب کی اذان سننے کے بعد آپ نے عرفات کا میدان چھوڑنا ہے، اس سے پہلے 1 منٹ بھی نہیں نکلنا۔ اگر اس سے پہلے نکلیں گے تو آپ کا حج جو ہے اس پہ وہ آپ پہ مسلط ہو جاتا ہے کہ آپ بکرا وغیرہ دیں گے، دم واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عصر کے بعد موسٹلی جو لوگ ہیں باہر نکل آتے ہیں، دھوپ تو ہوتی ہے لیکن برداشت کرنی پڑتی ہے، اپنے جائے نماز باہر مطلب ڈال کے۔ ہم نے بھی خوب عبادت کی، خوب دعائیں کی اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، تمام دوست احباب کے لیے۔ جتنی دعائیں آپ کریں گے اللہ پاک اسی وقت فوری پوری کرتا ہے، اور یہ دعائیں کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اور جب مغرب ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو مشترکہ دعائیں، علماء کرام وہاں مشترکہ دعائیں کرواتے ہیں، مشترکہ دعا میں شامل ہوں۔ مشترکہ دعا کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ چلیں گے پھر ٹرین کی سفر کے لیے، اور وہاں سے بیٹھ کے آپ نے آ جانا ہے اللہ کے بندیوں مزدلفہ اسٹیشن پہ اتر کے آپ نے بالکل پاس ہی 5 منٹ کی مسافت پہ آپ کے جو مطلب ہوتی ہے جگہ ہوتی ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ پاکستانیوں کی جگہ ہے۔ وہاں قلین بچھے ہوتے ہیں،
یہ جو چٹائیاں وغیرہ لے کے لوگ جاتے ہیں، بالکل لے جانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، وہاں ہر چیز پرووائڈ ہوتی ہے، بہترین قسم کے قلین بچھے ہوتے ہیں وافر مقدار میں، وہاں اپنے قلین پہ اپنا سامان رکھیں، اور وہاں سے کینکریاں جو ہیں وہ آپ نے ڈھونڈنی ہیں، 70-75 کینکریاں ڈھونڈ لیں چھوٹی چھوٹی چنوں کے برابر، وہ کینکریاں آپ جمع کر لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ وہاں جا کے آپ نے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، وہ بھی قصر پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو 3 جو ہیں فرض پڑھیں گے آپ مغرب کے، 2 پڑھیں گے عشاء کے، اور اس کے بعد 3 وطر پڑھیں گے، یہ آپ کی قصر نماز ہو جائے گی جو سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلے دن فجر کی نماز وہاں ادا کریں، اور اس کے بعد سورج چڑھنے کے بعد آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں سے آپ نکلیں گے اور پھر ٹرین پہ بیٹھیں گے، ٹرین پہ بیٹھ کے آپ چلے جائیں گے جمرات، وہاں سے آپ نیچے اتریں گے، اور جمرات کے جو سب سے بڑا شیطان ہوگا، جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، پھر درمیانہ، اور اس کے بعد بڑا شیطان، اور بڑے شیطان کو آپ کینکریاں ماریں گے۔ 7 کینکریاں مارنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور وہاں سے نکل جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوشش کریں کہ وہاں سے پیدل اپنے خیموں کی طرف روانہ ہوں، نیٹ پہ سرچ کر لیں، آپ کو راستہ مل جائے گا، یا کسی سے پوچھ لیں۔ دوبارہ ٹرین پہ بیٹھنے کی غلطی نہیں کرنی آپ نے، ٹرین پہ بیٹھیں گے تو بہت لمبا سفر آپ کو پڑ جائے گا، کیونکہ ٹرین پہ بیٹھنے کے لیے جو آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے، اوپر چڑھائیاں، وہ اس سے بچیں، ٹھیک ہے جی۔ پیدل جائیں، اور اسی طرح اگلے وہاں جا کے آپ نے انتظار کرنا ہے کہ آپ کی قربانی جو ہے، کیونکہ اگر آپ گورنمنٹ کی اسکیم کے تحت گئے ہیں تو آپ کو قربانی کا جو میسج ہے وہ آپ کی ایپ پہ آ جائے گا۔ تو ہماری چونکہ ظہر سے عصر کا ٹائم دیا تھا انہوں نے، تو عصر کے پاس ہمارا جو ہے وہ قربانی کا میسج آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے ٹینڈ کروانی ہے، اور ٹینڈ کروا کے آپ نے احرام کھول دینا ہے، آپ پہ احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف اس کے بعد ایک پابندی آپ کی رہتی ہے، طواف زیارہ آپ نے کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ کی بیوی جو آپ پہ حلال ہے اللہ کی طرف سے نکاح میں ہے، لیکن وہ بھی اس وقت تک حرام ہے جب تک آپ طواف زیارہ نہیں کر لیتے۔ طواف زیارہ کی فضیلت یہ ہے میرے بھائی کہ وہ لوگ جو طواف زیارہ نہیں کریں گے ان کی بیوی ان پہ حرام ہو جاتی ہے تب تک کہ جب تک وہ دوبارہ حج کر کے طواف زیارہ نہ کر لیں۔ اس لیے طواف زیارہ کرنا بہت ضروری ہے۔ طواف زیارہ کے لیے یہ ہے کہ اس دن چونکہ وہاں عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، 10 ذو الحج ہوتا ہے، 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں کسی بھی دن آپ جا کے طواف زیارہ کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے اس دن ریسٹ کریں، اگلے دن آپ نکلیں، شیطان کو کینکریاں ماریں پہلے سب سے، وہیں سے کوئی 2.5 کلومیٹر پہ مسافت پہ جمرات ہے، سیدھے پیدل جائیں، کسی چیز پہ سہارا نہ لیں، بس ٹرین پہ بالکل نہ بیٹھیں، جمرات جائیں، 2.5 کلومیٹر کا سفر ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہاں سے کینکریاں مارنے کے بعد آپ سیدھا جائیں حرم شریف، اور وہاں طواف زیارہ کریں، طواف زیارہ کر کے پھر واپس آ جائیں۔ ٹیکسی وغیرہ بھی مل جائے گی آپ کو، کچھ بھی آپ ارینج کر کے وہاں سے واپس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے واپس منی آنا ہے۔ اور اگلے دن اسی طرح پھر آپ نے کینکریاں مارنے کے لیے پیدل جانا ہے، 2.5 کلومیٹر کا سفر آپ سفر کر کے کینکریاں ماریں گے، کینکریاں مار کے آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے، اب آپ نے واپس آنا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وہاں جو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی بسیں آئیں گی، وہ ہمیں لے کے ہوٹل میں جائیں گی، ہم نے بھی انتظار کیا، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ بسیں جو ہیں وہ لیٹ کر دیتی ہیں، اور اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، مغرب آپ کو ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں اگلے دن رہیں گے، پھر کینکریاں ماریں گے اور پھر جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ کینکریاں مارنے کے بعد فارغ ہوں، اپنا سامان اٹھائیں اور وہاں سے ہی پیدل نکلیں، تھوڑا آگے جا کے آپ کو ٹیکسی وغیرہ مل جائے گی، ٹیکسی لیں اور اپنے ہوٹل میں آ جائیں، اور وہاں آ کے ریسٹ کریں، آپ کا حج ہر طرح سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جس دن آپ کی واپسی ہو اس سے ایک دن پہلے آپ نے حرم شریف جانا ہے، وہاں جا کے طواف وداع کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ طواف وداع کر کے آپ کا حج جو ہے وہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے اور آپ واپس آ جاتے ہیں۔ تو رہی بات سرگودا کیٹرنگ والوں کی، تو سرگودا کیٹرنگ ایک بہترین اور ایک بہت نفیس انسان نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، بہت زبردست کھانا پیش کرتے ہیں، لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ جس طرح سرگودا کیٹرنگ والوں نے ہماری خدمت کی، ہمیں بہترین سہولتیں فراہم کی، بہترین کھانا پرووائڈ کیا، اللہ پاک ان کے رزق روزی میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کی یہ اجر جو آپ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ حافظ۔